أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو، اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. بے شک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28वां रोज़ा है और आप तमाम तर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये महीना हमेशा से कहती हूँ, मुझे वाकई नहीं पता चला कैसे कितनी जल्दी और कैसे इतनी जल्दी गुजर गया। और मुझे ये बताएं नूर भाई, से पहले कि मैं आज का टॉपिक अनाउंस करूँ, अपने मेहमानों को बुलाऊँ, आपको क्या लग रहा है कि 30 का महीना है या 29 का महीना है? नहीं, कराइन तो ये बता रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि आसमान साफ होगा। आप खुद नेकेड आई से भी देख लेंगे चांद, इतना वो वाजे है, शायद जितना भी वो उसकी पैदाइश का सारा सिलसिला होता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल कहना ये शायद 95% से ज़्यादा इम्कान है कि 29 रोज़े होंगे। और मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार सऊदी अरब में और पाकिस्तान में एक बार चांसेस है? कल सऊदी अरब में भी आपको नज़र आ रहा है कि ईद हो जाएगी? जी, मेरे ख्याल कुछ एक साथ का ही वही एक हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एवरीबडी इज सेइंग। अब पता नहीं, मैं तो वो फल्कियात और उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ इम्कान वाजे, जो जितनी खबरें हैं उसके मुताबिक तो ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं कि वैसे ईद तो फिर आप माशाल्लाह से लाहौर जाके करेंगे इंशाल्लाह। ये जैसे यहाँ पे ट्रांसमिशन खत्म होगी उसके बाद आप फौरन भागने की? हाँ, कल आपकी हमारी ट्रांसमिशन जो है वो मैं वहाँ स्क्रीन पे उस तरफ कहीं लाहौर में हूँगा, आप यहाँ होंगी। अच्छा, कल हम ऐसा करेंगे, कल सुबह विल बी फ्लाइंग टू लाहौर इंशाल्लाह, ताकि फॉर द सेफर साइड ऐसा सुना है ना आपने, ईद आई नहीं मेरा यार नहीं आया, रब्बा खैर होवे ओदे दम दी, सोनिया सजना मैनू यार मिला दे, नहीं था ईद मेरे किस कम दी। ये मैं आपको बताऊँ, ये मुझे लगता है मेरे अब्बू हमारे लिए गाते होंगे। अरे वाह, ऐसी है, क्योंकि हमारी भी ना ईद कंप्लीट नहीं है। और एक बार अच्छी बात है वैसे, आप कल अगर हम मुझे वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि फ्लाइट्स का नहीं पता होता और बहुत दफ़ा। लेकिन मैं मदिया यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग महाज पे डटे हुए हैं, हमारे सिपाही जो बॉर्डर्स पे होते हैं, उनके प्यारे घर पे होते हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब की नौयत ऐसी होती है और वो अपने वक्त और उसकी भी कुर्बानी देते हैं। तो उन सबको भी सलाम, उनका शुक्रिया भी। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। और हम सबको ये देखिए, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो आपको नहीं भी दिख रहे, ये सब अपने अपने शोबे में जिस चीज़ की वो उजरत लेते हैं उसके जिम्मेदार है और आंसरेबल हैं। और यही रिस्क हलाल कमाना है कि आप कितने लॉयल हैं टू व्हाट यू आर डूइंग। तो आपकी दुआएं इतनी हमारे साथ रही और रहनुमाई रही। एंड मदिया को हमारी, आपको पता है कि जो अफ्तार की ट्रांसमिशन है उसकी हमारी हेड मिस्ट्रेस है। और ये हम आपको बताएंगे अभी, बल्कि नूर साहब आएंगे तो बताएंगे, इसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता। बल्कि मुझे कोई कुछ कहता मैं फौरन मदिया वो करेंगी। तो जीती रहो मदिया, एंड यू आर सच अ कूल कस्टमर, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच नूर भाई। बस हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे उलमाए कराम है, उनसे हमारे इज्जत का भी एक हमारा रिलेशनशिप है और एहतराम का भी है, लेकिन साथ में क्योंकि उनसे हमारा प्यार इतना है तो मैं हल्का सा रोब जमा लेती हूँ उन पे ना। तो नूर भाई थोड़े से शफीक रहते हैं, मैं हल्का सा रोब जमा लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा दावत देना चाहूँगी डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा साहिबा को। बहनों बेटियों का आपको अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज? मुफ्ती नूर रहमानी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह, प्यारी लगी। हमें बदमाशी से बुलाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखा ना, ये तो बड़ी अच्छी, बहुत खूब। अब देखे ना, भाइयों पे भी बदमाशी ना चले तो और कहाँ चले। हमने आज स्पेसिफिकली नूर भाई से कहा कि आपने बस आ जाए वापस, बहुत हो गया जी। और आपकी जगह कमिटमेंट थी, लेकिन ऐसा कैसे सोच सकते कि आप यहाँ कमिटमेंट पूरी ना करें। और हमारी बहुत ही प्यारी बहन जवेरिया सलीम नाथ खान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आ जाए जवेरिया। और जवेरिया आज अपने साथ बहुत ही प्यारा अपना हसीन पीस जो है ना वो भी लेकर आई है। उसका मूड थोड़ा ऑफ है। अच्छा जी, बस ठीक हो गया, कोई बात नहीं। आज जब उसका मूड आप फिर से आवाज़ ठीक हो गया जी। चलो जी, आज हम अपना टॉपिक जो है वो अनाउंस करते हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बशमूल मुझे भी मैं आज से गुजर चंद सालों पहले की बात करूँ, ठीक है, ज़कात का मालूम है, खुम्स का मालूम है वैसे भी, लेकिन फितराने के हवाले से हम क्लियर नहीं थे। हमें लगता है कि शायद घर के बड़े दे रहे थे तो हमारे देने की ज़रूरत ही नहीं अगर हम कमाते हैं। तो बहुत सारे सवालात आई एम श्योर आपके भी होंगे जो आप पूछ सकते हैं ज़कात, फ़ितरा और साथ में जो हम फ़िदिया देते हैं उसके हवाले से। तो सबसे पहले तो महमूना आपसे हम शुरू करेंगे। ये ज़कात, फ़िदिया और फ़ितरा, इन तीनों को ज़रा डिफ्रेंशिएट करके बता दें कि क्या क्या है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात तो वो अमाउंट है जो साहिब निसाब हर साल में किसी भी वक्त निकाल सकता है, 2.5%। और अरकान के इस्लाम में से एक, और ये 2.5% इज द मिनिमम। 2.5% जो है ये देना ही देना है, 40वां हिस्सा। सोना, चांदी, कैश, ज़मीन, जायदाद, फसल, हर चीज़ पर आपको देना ही देना है। अब इससे बढ़कर जो है उसे सदका कहते हैं। वो तब फ़र्ज था, वो तब फ़र्ज था जब ज़कात फ़र्ज नहीं हुई थी। ज़कात 2 हिजरी में हुक्म आया और 9 हिजरी में इसका निसाब तय हुआ कि कौन साहिब निसाब है, कितने पे होगी, किसको देनी चाहिए। सदक़ात सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मतों पर
ایسے ہی فرض رہے جیسے آج بھی ہیں. یعنی آپ کی ضرورت سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، پوچھا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہیے جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہے سب اللہ کی راہ میں. اور بعضوں نے تو حضرت ابوبکر صدیق بہترین مثال ہیں، ضرورت کا دھیان نہیں کیا، سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں. اب تیسری چیز ہے فدیہ. فدیہ جو ہے یہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئندہ دنوں میں گنتی کر کے اتنے روزے رکھ لیجئے جتنے آپ سے قضا ہوئے. اگر آپ نہیں رکھ سکتے، استطاعت نہیں ہے صحت کے نقطہ نظر سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اس کے لیے پابند نہیں کیا جتنا بعد میں پھر اس کو زیادہ پابندیاں لگا دی گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فرض کیجئے لگا دی گئی مطلب، سوری میں بتاتی ہوں. اچھا، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو تم روزہ رکھو اور ان تصوموا خیر لکم، اگر روزہ رکھ لو گے روزے کے بدلے میں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو، طعام و مسکین، ایک آدمی کا سحری افطاری ایک روزے کے بدلے میں. اب اگر آپ فدیہ نہیں دیتے ہیں، پورا سال فدیہ بھی نہیں دیا اور روزہ بھی نہیں رکھا، تو آپ گنہگار ہوتے ہیں اور یہ قرض ہے آپ کے اوپر جو آپ کی وصیت میں سے آپ کی اولاد کو فدیہ دینا چاہیے. اچھا، لیکن آپ کے پاس پورا سال ہوتا ہے اس روزے کو ادا کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی امہات المومنین اپنی بیٹیاں اور پورے مسلمان مرد و عورت کو یہ فرماتے تھے کہ جس کا بھی روزہ باقی ہے جہاد کے دنوں میں، سفر میں، عمرے کے سفر میں اور کسی بھی سفر میں، بیماری میں، کسی مجبوری میں، زیادہ بڑھاپے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیے ہیں بہت سارے کہ اگر آپ اس میں بھی چھوڑ سکتے ہیں، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں دودھ پلانے والی پریگننٹ عورت وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. یعنی ہر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کو بہت عزیز رکھا ہے. رخصت کسی بھی حوالے سے، سفر اور صحت کے حوالے سے. آپ کے پاس 11 مہینے ہوتے ہیں کہ آپ اس روزے کو خود رکھ لیں. نہیں رکھ سکتے تو بھلے آپ شروع سے، یعنی آج بھی مجھے پتا ہے خدا نہ خواستہ کہ میں نہیں رکھ پاؤں گی تو میں آج بھی اس کا فدیہ دے سکتی ہوں. صحیح. اب فطرہ آتا ہے آخری چیز. نہیں، لیکن وہ فدیہ کیا دینا ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ طعام و مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کی روٹی جو آپ خود کھاتے ہیں، یعنی سحری اور سحر و افطار سمجھے ایک روزہ رکھوا دیں اس کو، یہ کہیں گے؟ جی ہاں. اگر آپ کسی فیملی کو اناج ڈال دیتے ہیں کہ وہ پورا آپ کی جگہ پہ روزہ رکھے، یا کسی ایک بندے کو رکھواتے ہیں، یا اتنے پیسے، اور وہ پیسے کیا ہوں گے جیسے فطرہ کے طے ہوئے، فدیہ کے طے ہوئے، منیمم اتنے پیسے نکال کر آپ کسی کو دے دیں کہ وہ اس میں روزہ رکھے. بہترین تو یہی ہوتا ہے طعام و مسکین کی کھانے کو کہا، لیکن اگر یہ نہ ہو تو آپ پیسے سے بھی فدیہ دے سکتے ہیں. فطرانہ کے پھر میں ان کے پاس آ جاتی ہوں. اچھا، لیکن اس سے پہلے شعبان کے روزوں کے والے سے بات کی کہ شعبان میں رکھ لیں، لیکن شعبان کے تو اپنے روزے بھی بڑے، نیمہ شعبان کے اعمال بھی اور جو روزے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو بتائیے گا کہ شعبان ہی از اے گڈ منتھ اگر ہمیں آگے جا کے رکھنے ہوں، اور یا کسی بھی مہینے میں جو افضل مہینہ وہ بتائے گا، اور اگر فطرانہ کے والے سے بتائیے گا یہ پلیز. احمد صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے شعبان کے حوالے سے بات کی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور یہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجہ بیان کرتے تھے کہ حضور نے اس مہینے کی نسبت اس لیے بھی کی ہے کہ اس میں ان کے پیارے نواسی کی ولادت بھی ہوئی ہے. تو شعبان الشہری کی یہ مہینہ میرا ہے، بلکہ بہت ساری ہستیوں کی خاص طور پہ ان کے حوالے سے یہ ہے. بالکل جناب، اس میں جناب زینب کی ہے، اس میں 3 کو امام حسین کی ہے، 5 کو جناب عباس کی ہے، پھر اس کے بعد 15 کو بھی جائیں تو اتنے ہم بالکل جی. تو اب آئیے اس حوالے سے. اچھا، یہاں ایک بات ماشاء اللہ بہت اچھی اور بہت اچھا خلاصہ کیا آپ نے. وہ مریض جو شیخ فانی کے حکم میں ہوتا ہے کہ جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایسا پیشنٹس بحثت ایک طبیب، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا پیشنٹ جو ڈائلیسس پیشنٹ ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا وہ پیشنٹس ہمارے پاس بھی آتے ہیں جو شوگر کے اس لیول پر ہوتے ہیں کہ جن کی کبھی شوگر ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہ شیخ فانی کے حکم میں. اور کچھ ایکیوٹ بھی ہوتے ہیں بہت، جو جن کا حوالے جوانی سے بھی ڈائبٹک ہوتے ہیں. وہ پیشنٹس پھر ہمیشہ، کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ جب رمضان شریف میں وہ پھر فدیہ ادا کریں گے. اس کو فطرے کی رقم جسے دو بتائیے، یعنی کہ 100 صبح 1 شام. اچھا، یہاں فدیہ یا فطرہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کا لیونگ اسٹائل ہوگا.
جس طرح بہت شکریہ آپ کا، یہ آپ نے وضاحت کر رہے ہیں. ہماری ہوتا یہ کہ جیسے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی آٹے کی رقم، آٹا جو ہے وہ 2 کلو کے حساب سے دیں گے. اب وہ آدمی کہ جس کا لیونگ اسٹائل بہت ہی شاہانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، وہ اس کی ڈشز گھر کے اندر بھی کافی ہوتی ہیں، تو اب اس کی شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب وہ 2 کلو آٹا دے گا. نہیں، اگر آپ کا ایک اچھا، دیکھیں اب یہاں کلاس ہے نا، ایک مڈل کلاس ہیں، لوئر کلاس ہیں، مڈل ہے، پھر اپر ہیں، پھر اس سے بھی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. اب جو بالکل مڈل کلاس کے لوگ ہیں نور بھائی، وہ دیں گے گندم کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب جو تھوڑا سا اس سے بہتر ہے وہ دیں گے اپنے مطابق، ہاں 4 کلو جو کے حساب سے. اچھا، ان سے تھوڑے سے جو اور مزید بہتر ہیں وہ دیں گے 4 کلو کھجور کے حساب سے. اچھا، وہ ان سے اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ عطا فرمایا وہ دیں گے کشمش کے حوالے سے. اچھا، یہاں بھی کیا کرم نوازی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم نے روزہ رکھا اور روزے کے اندر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم نے جھوٹ بول دیا، ہم نے غیبت کر دی، کوئی دل میں چیزیں خوف آ گیا. اچھا، اس میں اب دیکھیں، میں کیونکہ آپ کا پروگرام نوجوان دیکھتے ہیں نا بہن، اب اس میں ایرر آ گیا. اس کو ایرر کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرے کی رقم دی. جیسے ہی وہ ایرر نکلے گا، نبی کی حدیث کے مطابق اگر اس میں ایرر رہا، کیونکہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہ فطرہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہے گا. اس میں سے ایرر نکل گیا، وہ فرض سے عرش پر چلا گیا، ریکٹیفائی کرنا ہوگا، اس کا وائرس نکال دیا، اس کا وائرس نکال دیا. تو یہ وائرس نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا. اچھا، اب یہاں میں اس کی پیسے کی مقدار بھی بتا دوں. میں پھر بتا دوں کہ آپ نے لیونگ اسٹائل کے مطابق دیں گے. یہ نوٹ کر لیں آپ، یہ بہت ضروری ہے. 300 سے 340 روپے تک علماء نے رکھا ہے. آپ بہتر ہے کہ آپ 340 روپے دے دیں. اس کے بعد جو اس سے اچھے تھوڑا کمانے والے لوگ ہیں وہ 600 روپے دیں. اور اس سے اچھا اور زیادہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ 2400 روپے پر بندہ ہی ایک نفر، صحیح، ایک آدمی. اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ 4400 روپے ایک آدمی کے حوالے سے دیں گے. اچھا، یہاں اب اس کے آپ جب اس کو تقسیم کریں گے تو ایک ذہن میں رکھیے گا، میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 8 مسائل. اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حکم ہوتا ہے جنرل، قرآن کا ایک حکم ہوتا ہے پارٹیکولر، اسپیسیفک ہو جاتا ہے. جنرل حکم میں وہ 8 مسائل دے دیا، آپ ان کو دے سکتے ہیں. مگر پھر قرآن نے کہا کہ بہتر یہ وآت المال علی حب ذوی القربیٰ، زیادہ نیرو ڈاؤن کر دیا. ہاں، جو آپ اپنے زیادہ قریبی لوگوں کو دیتے ہیں، ایک تو دینے کا فائدہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرنے پر دگنا اجر. اچھا، یہ ہم ان کو دے سکتے ہیں اور قریبی رشتہ داروں سے مراد جو ڈیزرو بھی کرتے ہیں، جن کو ضرورت زیادہ ہو. یہ مین بات. اب یہ اب جیسے ہم چلے ان کے بچوں کو آپ عیدی کے بدلے میں دے رہے ہیں، یہ چکر بازی نہ کریں. اچھا، کلیئر کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں بہن. دیکھیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جانتے ہیں کہ یہ ایک تو وہ ہے کہ وہ صاحب روزگار نہیں. اچھا، اگر صاحب روزگار بھی ہیں تو کثیر العیال ہیں، یعنی ان کی اولاد بہت زیادہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا اتنا پورا نہیں ہو پاتا، ہماری نظروں کے اندر ہے. ایسا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں، مسلم اس میں نہیں ہو سکتا، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ وہی والی بات. یہ سے مسلم کے لیے. اچھا، اس میں آپ ویسے مدد کریں اپنی طرف سے جیسے مرضی. اچھا، آپ سب سے پہلے آپ نے دیکھیں گے آپ، اچھا اس میں 2 چیزوں کو یاد رکھیے گا. آپ اپنی نسل کو اور اصل کو نہیں دے سکتے. اصل یعنی کہ آپ کے والد، والدہ، دادا، نانا نہیں، اور نسل میں آپ کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، آپ کا بھائی کیونکہ آپ کی نسل سے نہیں ہے تو بھائی بہن ہو گئے. اچھا، اس کے بعد آگے آپ کے چچا، تایا، پھپھا، ان کے خاندان کے لوگ آ گئے، آپ ان کو جانتے ہیں نہیں. اچھا، ادھر آ جائیں ننیال کی طرف، خالہ، ماموں، ان کے خاندان کے لوگ آ گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی میں تو کوئی نہیں ہے. اچھا، سراؤنڈنگ کے اندر. اچھا، یہاں سے بڑھائیں گے. اجازت لینے سے پہلے صرف یہ بتا دوں کہ جیسے کسی بھی غیر مسلم کا نے نماز نہیں پڑھنی، اس پہ فرض نہیں ہے، اسی طرح ان ارکان میں وہ نہیں ہے. آپ نے مدد کرنی ہو انسان، وہ تھوڑی آپ دیکھیں گے کون ہے وہ، تو آپ دل کھول کے مدد کریں. اللہ برکت دے آپ کے رزق میں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد منم ادنا سنا خوانی محمد غلامی از غلام
محمد محمد ہست مہمانی خداوند دو عالم ہست مہمانی محمد منم ادنا ثنا خوانی محمد گنہگارم سیاہ کارم ولیکن بدستم ہست دامانی محمد منم ادنا ثنا خوانی محمد محمد حامد و حمدی خداوند خدائی ما ثنا خوانی محمد نہ تنہا ہست جامینات خوانش خدائی ما ثنا خوانی محمد غلامی از غلامانی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک میں ہمیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم علامہ صاحب، ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں فطرہ، زکوٰۃ اور فدیہ کے حوالے سے. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اور پھر آپ ان سے مستفید ہو بھی سکتے ہیں. علامہ صاحب کو میں گفتگو میں ایڈ کروں گی. علامہ صاحب مجھے بتائیں فطرہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اور کیا یہ چاند رات کو ہی ادا کر دینا چاہیے یا پھر آپ پورے رمضان میں جب چاہے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو فطرے کا جہاں تک تعلق ہے، فی زماننا مروجہ جو ہے اس کے اعتبار سے میں بتا دیتا ہوں، وَإِلَّا فطرہ مستقیماً کوئی حکم نہیں رکھتا، یہ ایک زکوٰۃ کے انداز میں اختیار رکھتا ہے. فطرے کا شریعت میں کوئی مستقیماً حکم نہیں ہے، یہ ایک زکوٰۃ ہے. یہ ایک مساکین کے لیے، یتیماں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک مدد کے طور پر ہے. ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کے اندر بطور فطرہ جو ہے وہ کوئی مستقیماً حکم نہیں آیا. پارٹ آف فطرہ کے اندر ہاں، البتہ زکوٰۃ جو ہے اس کے اعتبار سے اب چونکہ عید میں اتنے سارے لیکن اگر علامہ صاحب زکوٰۃ میں آ گیا تو پھر یہ فرض ہو گیا نا، یہ تو آپ ہاں جی. اب وہ ظاہر ہے کہ جن کے پاس استطاعت ہے ان کے اوپر وہ فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو مستطیع نہیں ہیں، اچھا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت کا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فقیر لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو فقیر کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے فقر سے ہے. جی، فقیر کا معنی یہ ہے شریعت کی نگاہ میں کہ اگر 1 سال کا نان و نفقہ اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ مستطیع نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ جو پورا سال وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ اس کے کا بندوبست اس کے پاس ہو، تو اگر یہ چیزیں اس کے پاس مہیا نہیں ہیں تو وہ مستطیع نہیں ہے. اس کو دیا جا سکتا ہے،
وہ دے نہیں سکتا, اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ لوگ اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن بطور حکم جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا جو مستطیع نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے مدیہ پوچھ رہی تھی ٹائم کا, تو جیسے آپ کو کبھی جوڑا بنوانے کے لیے نہیں سوچنا پڑتا کہ میں ایک دن پہلے کروں, تو اسی طرح آپ نے کسی کا سوچنا ہے اور ان کو بھی اسی کوشن کے ساتھ جتنی جلدی ادا ہو وہ کر دیجئے. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جتنی جلدی ابتدائے رمضان المبارک میں ہی تب بھی کر لیں, اور ایون دوسرے عشرے سے پہلے یا تیسرے عشرے سے پہلے کر ڈالیں. اچھا, اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ابتدائی اس میں کریں گے تو, لیکن چونکہ فطرہ جو واجب قرار دیا جا رہا ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد, صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ رمضان المبارک میں دینا چاہتے ہیں, چونکہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا, اگر آپ نے چاند دیکھ کر کے نکالا بھی تو اس بیچارے کو جس کو آپ دینا چاہتے ہیں اس کے تو کسی کام میں نہیں آیا. اب اس کی ایک جو ترکیب نکالی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بطور قرض الحسنہ آپ اس کو ادا کر دیں, بھی ادا کر دیں. ہاں, آپ ابتدائی رمضان میں دے دیں, بیچ میں دے دیں, جس وقت دے دیں, اتنا کہ وہ اس مجبور آدمی کی ان بچوں کے لیے وہ عید ہو جائے, ایک سپورٹ سسٹم بن جائے کم از کم جائے. اور اس کے بعد آپ جب چاند دیکھ لیں تو آپ نیت میں تبدیلی کر لیجئے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہمارا فطرے میں تبدیل. اس میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں خواتین حضرات, آپ کبھی کھانے کے لیے, شاپنگ کے لیے کسی جگہ جاتے ہیں, آپ کبھی غور کریں اتنے حساب نہیں ہم لگاتے کہ یہ میں کروں گا تو پھر یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ایسے ایسے. تو میرا خیال ہے یہاں تو بالکل ہی حساب نہ لگائیں, دعا اکٹھی کریں, دعا لیں, کسی کی دعا کی رینج میں آئیں, بیڑا ہی پار ہے, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. جس سے آپ کو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی اگر مسئلہ خدا نہ خاصا ہمارے روزوں میں ہوگا تو ہمارے روزوں میں قبولیت کی مہر. لیکن آپ کچھ جی اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں, جیسے بھی نور بھائی نے کہا, وہ حساب لگانا 3 کلو آٹا اور 3 کلو گندم اور 3 کلو یہ کشمش ہے, کھجور ہے, کشمش ہے, کسی پر بھی انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. اپنی استطاعت کے مطابق. عام طور پر لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں گندم, چاول, تو اس کی قیمت آپ لگا لیجئے وہ 3 کلو کے حساب سے. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ وقت قریب سے قریب آ جائے. واہ, بہت بہت اچھی بات. اب اپنے وقت کا بھی نہیں پتا. جی ہے نا, صحیح فرما رہے ہیں. اگر آپ کو ایک عبادت ہے اور ایک عبادت کرنا ہے اور عند اللہ کرنی ہے, ہاں, اور فی سبیل اللہ کرنی ہے. اچھا, اس میں ایک جو میں عوام کے حوالے سے بات کروں گا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ فطرہ نکالا لا کر کے مسجد میں جو مولوی صاحب موجود ہیں ان کو لا کے دے دیا, ان کو دے دیا, بس جمع کر دیا وہاں پر. کیوں؟ آپ کے اوپر جو سب سے پہلے فرض بنتا ہے وہ آپ کے عزیز و اقربا ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کا خاندان ہے, قریب یا دور. آپ سب سے پہلے آپ اپنے ان پر نگاہ کیجئے اور خاموشی کے ساتھ اس انداز میں آپ نے کر دیا. خاموشی کے ساتھ. جیسے نور بھائی بات کرتے کہ کسی کو دیتے ہوئے بتائیں. اچھا, آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کچھ؟ جی میں پھر جی بسم اللہ الرحمن. دیکھیں, صدقہ فطر کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے افضل وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز عید کے لیے جا رہے ہوں اس وقت آپ دیں. عند الاحناف دیکھیں حضرت نے بتا دی فقہ جعفری اور جسے چاند دیکھ کے, چاند کے حوالے سے. ہاں, لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی شخص آج بھی دینا چاہے دے سکتا ہے. آج نہیں, 28 کو بھی دینا چاہے, 29 کو دینا چاہے, لیکن افضل ترین وقت بھی ہوگا صدقہ اس کا فطر کا کہ نماز عید سے پہلے فطرہ اس کو ادا کر دیا جائے. لیکن نور بھائی میری عرض سنیں, جو شریعت جہاں کہتی ہے نا تو وہاں نہیں, میں وہ بالکل سارا آنکھوں پہ, لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں, وہ بات بالکل ٹھیک ہو گئی, لیکن اس کا مطلب یہ کہا کہ دے سکتے ہیں 28 یا, لیکن اب ذہن میں رکھیے گا زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے, فطرہ ایک الگ چیز. زکوٰۃ کا حوالے سے کہہ دیا کہ حولان حول جب پورا سال مکمل اس میں شامل ہونا ہے. جی آپ ضرور شامل ہوں, بڑا ضروری ہے. آپ کی بات کا جواب دینا چاہوں گی. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جیسے رحمت کا دینے کا طریقہ رکھا ہے, اس طرح ہر چیز کی ایک اہمیت رکھی ہے. زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے, اس کا مقابلہ صدقات نہیں کر سکتے. صدقات کی جو اہمیت ہے اس کا مقابلہ فدیات نہیں کر سکتے. فدیہ مقابلہ تو ہو ہی نہیں رہا. دیکھیے تو آسانی جا رہی ہے اور پہنچنے کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز کا ایک وجہ ہے. یہ جو فطرانہ ہے اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کو بتایا گیا کہ پورے مہینے کے روزوں میں جو کمی, کوتاہی, غفلت ہوتی ہے یہ اس کا فدیہ ہے. یعنی آپ نے پورا مہینہ جو غلطیاں کی ہیں تو اصولاً یہ بنتا ہی
عید کی چاند پر. اصل میں عید الفطر سے بات کریں تے ایڈوانس بھی دے دیو, میرا مطلب ہے وہ بھی ادے اگینسٹ ہو جائے گا, ایڈا کی مطلب ڈیبٹ کریڈٹ. ہاں جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جس طرح بات کی نا عید الفطر یہ ہے افطار سے نا, آپ نے جو پورا مہینہ روزہ رکھا ہے, جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں, تو اب نماز عید جو آپ شکرانہ ادا کرنے جا رہے ہیں, تو شکرانے سے پہلے جو آپ کو یہ بھی جو ایرر تھا اس ایرر کو ختم کرنا ہے. آپ وہ افضل ترین وقت تھا. لیکن کوئی شخص جیسے آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں نہیں بلکہ آپ کے جو ملازمین ہیں وہ ہی بہت صاحب مستحق ہیں, تو آپ ان کو آج 28 کو دے دیتے ہیں, 29 کو دے دیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. پیسے بھی دیں, یہ کچھ لے کے بھی دے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے بہن, راشن میں ہی سمجھتا ہوں اس زمانے کے اندر آپ ان کو نقد دے دیں, وہ بہت ضرورت ہے. جس طرح میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں, دیکھیے شریعت کے اصول دیکھیے, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ غریب امیر کے گھر جائیں, بلکہ امیر کو کہا کہ امیر غریب کے گھر جائیں. مزاج کتنا پیارا نا, کہ ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ غریب چل کر آتا ہے امیر کے پاس. اب زکوٰۃ کے لیے اور فطرے کے لیے آپ کو غریب کو ڈھونڈنا ہے اور آپ چل کر جائیں گے, اور جانے کا بھی ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا, مستحق بلکہ میرا خیال. اور اس میں کسی بھی اور چیز میں جیسے نصاب ہوا ہے نا فطرانے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا حکم دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے, یعنی اب اس نے روزہ بھی نہیں رکھا, اسے غلطیاں بھی نہیں ہوئی, آپ کے گھر میں جو ملازمین ہیں, بلکہ آپ کے گھر میں جو مہمان آئے ہیں, آپ کو ان سب کا ادا کرنا ہے. نہیں وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا صرف سوال یہ تھا کہ 25,000 کا جوگر اور سنیکر لیتے وقت آپ کبھی اس طرح کی کوئی کنسیڈریشن ذہن میں نہیں لاتے, تو یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ یہ میرا یہی گزارش آپ سے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ صدقے کی نیت سے آپ میں کہہ رہا ہوں ایڈوانس ہی بکنگ کرائے نا, جیسے فلموں کی ٹکٹ نہیں خریدتے, ایڈوانس بکنگ پہلے ہی لے لیں, پیسے کرا لیں. زکوٰۃ کے حوالے سے جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, نہیں سمجھتے کہ صرف رمضان میں نکالنا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ محرم میں فرض ہو, جی وہ تو سارا وقت شعبان میں فرض ہو, تو اگر آپ اس طرح, اچھا یہاں ایک اور بھی نکتہ کہ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں نا, خدا کا واسطہ 25-30 حصوں میں توڑ کے نہ دیں. میں بار بار عرض یہ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو کاروبار کرا کر دے دیا جائے, مچھلی پکڑنا سکھا دیں, نکال کر. بہت اچھے کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم جی, عبد الناصر صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. عبد الناصر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ایکچولی مجھے زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھنا ہے ایک کویسچن علماء سے. جی جی بالکل پوچھیے. رہائشی جو ہمارا گھر ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ لیونگ ہاؤس کی بات کر رہے ہیں, جہاں آپ رہتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. جی 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 جی. اچھا جی اچھا دیکھیں, اب پہلے بھی بتا چکے تھے, آپ ذہن میں رکھیے گا, سونا چاندی کیش اور مال تجارت, وہ مکان جو آپ خریدنے کی نیت سے بیچنے خریدنے کی نیت سے بیچیں, اس پر زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس جو مکانات ہیں, جو آپ رہتے ہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. وہ ہیرا جو آپ پہنتے ہیں, بہنیں خاص طور پہ خوش ہو جائیں گی, جو صرف آپ نے پہننے کی نیت سے رکھا ہے ہیرا, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح جی. علامہ صاحب, جی علامہ صاحب پتھروں پر نہیں, پتھروں پہ. اور آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی ذرا ایڈ کر دیجیے. دیکھیے خیر ان کے سوال میں تو بہت آسان ہے. آپ کی ضروریات زندگی میں جو چیز ہیں اس پر نہ زکوٰۃ ہے نہ خمس ہے. ٹھیک ہے. ایک گھر آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور آپ کی ضرورت ہے, لہذا اس کے اوپر نہ خمس ہے نہ زکوٰۃ, کچھ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر ہم پر ایک چیز فرض ہو جائے وہ ایک الگ موضوع ہے. ایک مرتبہ میں اپنی خواہش اور خوشی اور رضائے رب کے لیے کچھ بھی کر لوں, یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ الگ موضوع, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جب آپ دین کو, آپ احکامات کو بطور فرض بنا دیں گے تو وہ اشکال ہے. لیکن اگر آپ اس کو ترغیب دیں تو ترغیب دینا بہت اچھی بات ہے. ہاں لیکن ساتھ مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ آج تک کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ محبت کی مقدار کتنی ہوتی ہے, 1.5 کلو ہو, 2 کلو ہو, 5 کلو کے حساب سے کریں یا کتنی ہے نا. اخلاص میں تو کبھی آپ یہ اس کو وے نہیں کرتے, تو آپ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے خطرناک جملہ بول دیا کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی, اس لیے کہ کسی کو دوسرے کو حق دیا بھی نہیں جاتا کہ کوئی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے کوئی اور کرے. واہ, یہ بھی ہے, نہیں ہے نا. ہاں جی بالکل صحیح. اسی لیے اللہ نے ماں کہتی میں صدقے قربان, اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب سے کسی کو حق نہیں دیا کہ محبت کرو, ہاں, اور ویسی اطاعت کرو. سبحان اللہ.
اس کی اطاعت کرو. وہ کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, لیکن حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک اپنی جگہ, یہ علیحدہ وہ ایک بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک, لیکن وہ ایک مخصوص ہے. جی درست, ٹھیک ہے نا. اطاعت میں ادب ہے, درست, عزت ہے, احترام ہے. صحیح. اپنی مرضی کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی جی جی. اپنی مرضی سے جتنی دیر کے لیے وہ بلائیں چلے جاؤ, جب وہ بیٹھائیں بیٹھو, جب وہ کہیں نہیں تو نہیں. وہ تو دین کے وہ جو حاکم بھی اطاعت کا تو وہ حکم ہے, اگر وہ اس پر پورا اترے اور وہ سارا یہ ایک مخصوص احکام دیا اللہ نے قرآن میں. خبردار اپنی آواز ان کی آواز سے اونچا نہ کرو. بالکل ٹھیک. تم ایسے بلاتے ہو ایسے تو خدا نہیں بلاتا. عام لوگوں کو جیسے بلاتے ویسے نہیں. کی جو بات ہے نا وہ اصل میں علامہ صاحب وہ بڑی عمدہ ہے. ہم لوگ جب زکوٰۃ دینے لگتے ہیں نا, بڑا حساب کتاب اور بڑا وہ مین میخ اور لے کے جا رہے ہیں جولر کے پاس 7.5 تولے ہے, اچھا اس میں تھوڑا کم ہے تو بچت ہو گئی, جی بچت ہو گئی, ہم بچ گئے. وہ بات. ہاں یہ, اور میں آج آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, غلام محمد صاحب کی کال کی طرف جانے سے پہلے مجھے آج نظر الاسلام صاحب کو اللہ کروٹ جنت نصیب کرے, ہمارے وہ بڑے کمال کے ڈائریکٹر تھے, اور پھر رابن گھوش. آج مجھے وہ گیت سمجھ آیا کہ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من, تجھ کو میں دے سکوں گا, پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے تو جو کرے پیار, مجھ سے چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا. تو اس کا مطلب لیونگ ہاؤس ہوگا تو اس کے اوپر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں لگے گی. میں نے کہا یہ بھی آج سمجھ آیا. زکوٰۃ کو گانے کے ساتھ کوریلیٹ کر کے نہیں واقعی مجھے آیا. آج پہلی بار سنا. موجود ہیں غلام محمد. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گے سر؟ سر میں نقوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں برانی علاقہ گندم ہوتی ہے, ایک بلیک ریٹ ہوتا ہے ایک سرکاری ریٹ ہوتا ہے, تو ہم کس ریٹ پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں؟ دوسرا برانی علاقہ ہے جی وہ, جی برانی علاقہ ہے. دوسرا جو علامت صاحب بیٹھے ہیں اہل سنت و جماعت سے, ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کم عمر بچہ یعنی 10 سے 12 سال کی عمر کے درمیان بچہ جو ہے جماعت یا تراویح وغیرہ اگر وہ آپ کے جائے تو کرا سکتے ہیں. اچھا یہ ایک غلام صاحب ادھر ہی ٹھہریں گے؟ ہاں میری بات گزارش ہے, ویسے تو آپ کو بھی بالکل اس کا ایک شافی جواب ملے گا, لیکن بارانی علاقہ ہو یا غیر بارانی علاقہ ہو, اس میں محبت تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا ویسے. آج پھنس گئے, آج نا نور محمد پھنس گئے. اچھا جی پہلے نقوی صاحب آپ علامہ صاحب بارانی علاقہ ہے, بلیک کی گندم کا یہ سرکاری ریٹ بھی ہے اور ایک دوسرا ریٹ, تو یہ کون سی ریٹ کا کریں؟ آپ کو کیا ریٹ ملا ہے؟ آپ کو کیا منفعت ملی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جو ریٹ آپ کو ملا نا جی اسی پہ وہ ایک ہوگا. بہت اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اور وہ جو بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر بچہ 11-12 سال کا ہو لیکن اسے قرآن حفظ کیا ہو تو کیا وہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر دیکھیں 12 سال کا بچہ بالغ ہے تو پھر کرا سکتا ہے. اگر وہ نابالغ ہے تو چھوٹے بچوں کو ہمارے یہاں حفاظ شبینے کے طور پر راغب کرتے ہیں تاکہ بچے قرآن مجید فرقان حمید کو نہ بھولیں اور قرآن بچہ یاد کرتا رہے. جس طرح وہ چھوٹی بچی تھی اسی لیے وہ چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیا تھا راغب کرنے کے لیے, شبینے کے لیے ہوتا ہے کہ شبینے میں یہ ہوتا ہے کہ 5 سپارے 2 سپارے 3 سپارے 1 سپارے ریوائز بھی ہو جاتا ہے اور ریوائز کیا جاتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں کیونکہ میں خود بھی حافظ ہوں. میرے کچھ بچے میرے جو دوست تھے بچپن میں آپا اس طرح حافظ تھے, ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ہمیں شبینے کھڑا ہونا ہے, ان کے والد کھڑے ہیں یا استاد کھڑے ہیں. مدیہ بہن وہ سوتے سوتے, ہم بیٹھے ہوئے پڑھتے بیٹھ کے سو گئے, وہ پڑھتے سوتے سوتے ایک سپارہ پڑھ دیا کرتے تھے. مطلب بول رہے ہیں نا, وہ بول رہے ہیں, وہ سوتے سوتے ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں. میرا بیٹا 9 سال کی عمر میں حفظ کیا اس نے ماشاءاللہ. تو کوئی مسجد کوئی امام, انہوں نے کہا تو بچہ ہے اس کو تو ہم مسجد میں تو امامت تو نہیں کرنے دیں گے. تو پھر میں نے کئی سال تک گھر میں مصلی بنایا, خواتین بھی اور اس کے فادر بھی اور کچھ دوستوں کو بلاتی تھی تاکہ اس کو پکا بھی ہو جائے اور اس کو امامت کرنی بھی. اور گھروں میں اہتمام بھی ہوتا ہے تراویح کا. بات کریں گے نا اس حوالے سے مسئلہ بیان کر دوں. جس طرح یہ بات کی رہی, دیکھیں ہم جب بھی زکوٰۃ نکالیں گے نا تو بہت زیادہ اس کا حساب کریں. کچھ لوگ ایسے دے رہے ہوتے ہیں کہ یار مطلب 5 لاکھ ہیں 6 لاکھ ہیں, آپ اس میں حساب ضرور کریں گے. کچھ لوگ حساب نہیں کرتے, اندازے کی بنیاد پر دے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں بات کیجیے 7.5 تولہ سونا ہے, زیادہ ہو جائے کم نہ ہو, بس ہاں زیادہ 6.5 تولہ سونا ہے. اور اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نقد جو پیسے پڑے ہوئے ہیں چاندی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں جو پیسہ ہوگا وہ ملا کے اگر 7.5 تولہ سونا ہو جائے گا تو آپ اس پہ زکوٰۃ دیں, تاکہ اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ضرورت کے معاملات ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے دیں, کیونکہ
دیکھیے چاندی یہاں سونا یہاں ہے بالکل. تو جس کے پاس 1,36,000 روپے کم و بیش پورا سال رکھا گیا ہو تو وہ سرکل چلاتا رہے تاکہ لوگوں کے پاس پیسے کی سرکولیشن ہوتی رہے. ارتقاد ہو گیا تو بسانت پانی رک جائے نا تو صاف نہیں رہتا, بو دینے لگتا ہے, تو سرکولیشن رہنی چاہیے. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ نور بھائی نے اگلی کمٹمنٹ نبھانی ہے. ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد علامہ قمر عباس نقوی صاحب موجود ہیں, میمونہ صاحب موجود ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. جھکاؤ نظری بچھاؤ پلکی ادب کا مقام آیا زہی مقدر یہ کون سر سے کفن پیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن پیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا آیا زہی مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا زہی مقدر. جیتی رہیے. جزاک اللہ بہت جی. شکریہ.
हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, और हम बहुत से लोग मतलब चाहे हम साल में बहुत दफ़ा इस हवाले से बात भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी रिविज़न की ज़रूरत होती है, बड़ी ज़रूरत। हम फितराना के हवाले से, हम ज़कात के हमारे हवाले से तो हम पर्टिकुलर हैं, लेकिन ये जो फिदिया है और फितराना स्पेसिफिकली इस हवाले से ना हम जी, और मैं बल्कि आप दोनों की तरफ ही एक बात बढ़ाऊंगा कि जो इस्लाम की जो स्पिरिट है वो ये हरगिज़ नहीं है कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जाए और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाए। इर्तिकाज़, वो जो तकासुर है वो ज़र का, वो नहीं होना चाहिए, उसको डिस्करेज करता है इस्लाम। आप भी फरमाइए डॉक्टर साहब और फिर इसके तो सबूत मिलते हैं जी हमारी इस्लामी तारीख में। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन जब ज़कात जब फ़र्ज़ हो गई तो आपने ये बात फरमाई और ये उनकी पेशीन गोई भी थी, और ये खुलफाए राशिदीन में और उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में ये हुआ भी कि ऐसा वक्त आएगा जब आप पूरी ज़कात देंगे तो लेने वाला कोई नहीं होगा, सब देने वाले होंगे। और फिर आप अगर ईमानदारी, हज़रत सलमान फारसी का भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था इस हवाले से। वो एक देखिए बात ये है कि जब आप अपना निकालते हैं ना ये सोच के कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आप फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, और जो लेने वाला है ये वो उसका एहसान है कि वो आपको अमानत लौटा रहे हैं, जिस तक पहुंचाने, जिसकी अमानत है उसी को लौटा रहे हैं। तो ये वक्त आता है कि मुसलमानों में कोई मांगने वाला नहीं रहता। ये जो हम लोगों पर आजकल आ रहा है ना, जैसे हदीस भी थी कि जब मुसलमान ज़कात में से चोरी करने लगेंगे तो अल्लाह ताला कहत साली कर देंगे और बारिश बरसाना बंद कर देंगे। अगर तुम में जानवर ना हो, चिड़िया और परिंदे ना हो, तो रब तुम्हें एक बूंद पानी को तरसाएगा। तो बात यह है कि हम जो ये जो हालात मुसलमानों के ऊपर माली इतनी मईशत ख़राब हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमीर अमीर तर होने के चक्कर में, उस चक्कर में गरीब पिसता चला जा रहा है। तो चाहिए ये है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम को डिस्करेज करता है इस्लाम, ऐसे ही बिल्कुल करता है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पेशीन गोई फरमाई थी तो उस वक्त मुसलमानों का ये हाल था कि 3-3 दिन तक खुद उम्महातुल मोमिनीन के घर चूल्हे नहीं जलते थे। उसके बाद कुछ साल गुजरने के बाद ही बैतुल माल इतना हो गया कि वज़ाइफ सैयदना उमर फारूक ने यतीमों के, स्टूडेंट्स के, बेवाओं के, बूढ़ों के बना दिए। और फिर एक वक्त लेकिन अपनी जिंदगी सादा ही रखी, अपनी सादा, और सारे हर बड़ी हस्ती ने अपनी जिंदगी को सादा ही रखा। नूर भाई, बैतुल माल भरता ही तब है जब हाकिम सादा होता है। अगर हाकिम ने वो अपनी जात पे खर्च करना है तो बैतुल माल तक तो वो पहुंच नहीं पाएगा। तो वो जो लोग वहाँ पर देते थे, उसके बाद फिर उन्होंने ये तय कर दिया ये अहले बैत हैं, ये उम्महातुल मोमिनीन। माज़रत के साथ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने एक साहब ने ये बात कही तो मैंने कहा देखेंगे, उन्होंने कहा बैतुल माल का मतलब तो घर का माल होता है। मैंने कहा अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाइए, किसके घर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो पता नहीं, बस उन्होंने वो भी जी अल्लाह। देखिए बिल्कुल बात सही है कि इंसान अल्लाह का तो कोई भी निज़ाम ऐसा नहीं हो सकता जो इंसानों में तफरीक करते हैं, और इस्तेहसाली तो हरगिज़ नहीं हो सकता, और इस्तेहसाली तो मुमकिन ही नहीं है। बात यह है कि जब जब इंसान ने इस्लाम में और इस्लाम के अहकामात में अपनी मदाखलत की तो वहाँ पर जो है ना सवालात भी उठे और खामियां भी पैदा हुई। खुदा का निज़ाम इतना पाक और पाकीज़ा और इतना ज़्यादा मोहतरम है कि दुनिया के बड़े से बड़े फ़िलासफ़र भी जो है ना, गैर मुस्लिम फ़िलासफ़र भी जो है ना उस पर एतराज़ ना कर, जी उठा ही नहीं सके, क्योंकि उनको गुंजाइश नहीं मिल रही। सही, खुदा खालिकुल अक्ल है। बेशक यानी हम अगर अपने समझने के लिए ये समझें कि इस्लामिक स्टेट हो और वो वेलफेयर स्टेट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जी है ना जी। जी देखिए अल्लाह का एक निज़ाम है। आप ज़कात, फ़ितरा, खुम्स, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो आप पर फ़राइज़ है, ठीक है ना, ये तो आपके लिए खुदा के वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुमको रिस्क दिया है ऐसी दिया है, उसमें से निफाक़ खुले लाभ हम अपने चीज़ें बनाने में लग गए हैं। जी वो कहाँ है जो हरफ़े कुल लफ़ में पोशीदा है अब तक, शायद वो इस दौर की हकीकत। आप खाली फ़कीरों की बात कर रहे हैं, और वो भी आपकी, मैं मतलब बहुत लोगों से माज़रत, लेकिन मैं इस वक्त अज़ियत और तकलीफ़ में ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग तक़सीम करने वाले हैं, जिनके पास ये बैतुल माल आता है, वहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हकदार तक हक नहीं पहुँचता। अल्लाह, यानी अल्लाह की राह में दिए जाने पे करप्शन, अल्लाह उसी में करप्शन है।
اور یہاں تک کہ اور جن کو دیا جاتا ہے وہ کچھ پکچر دکھانے کے لیے، کچھ تصاویر بنانے کے لیے، چونکہ یہ بھی ضروری ہے ورنہ آئے گا کیسے؟ دکھائیں گے نہیں تو آئے گا نہیں، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اب وہ جب لے لوں میں صاحب نے راشد حسین صاحب ہیں میرپور خاص سے، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا میڈم آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر، ٹھیک، بہت شکریہ۔ کیا پوچھنا چاہیں گے میرے بھائی؟ جی میں کافی دنوں سے ٹرائی کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے ابھی نمبر لگ گیا ہے، بہت خوش ہوں۔ سلامت رکھے آپ کو۔ جی جی سر مجھے یہی پوچھنا تھا کہ ڈرامے آپ جو بناتے ہیں، میں نے کافی ڈرامے دیکھے ہیں کہ کہتے ہیں جو یہ کھانا کھاتے ہیں، جو کھانا بناتی ہے، ریلی ہوتا ہے یا ایسے ہی ہوتا ہے دکھانا؟ نہیں پھر سے پوچھے نہیں کیا کہہ رہے ہیں ذرا بتائیں۔ جی سر میرا مطلب کہنے کا ہے، برا مت مانیے گا، جو آپ ڈرامے بناتے ہیں اور جو آپ کھانا پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، چائے وغیرہ کبھی بناتے ہیں، یہ ڈرامے میں ریلی ہوتا ہے یا ایسی ہوتا ہے؟ اصلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایک بات راشد ہے، آپ کا روزہ ہے؟ جی جی۔ آپ نے ٹیم سے کہا کہ آپ زکوٰۃ سے متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر وہ بھی میری خواہش ہے، میں ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ خوشی ہو گئی بیچارے۔ اچھا نہیں وہ تو نعت کی علیحدہ سے بات ہے، آپ نے بات کی زکوٰۃ کی کہ آپ زکوٰۃ سے متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے شو میں ڈرامے سے متعلق پوچھ لیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعت پڑھنا آپ ایک شعر سنا دیجیے۔ سنا دے چلے میرا بھائی، روزہ لگ جی مولا حسین کی اگر سناؤں تو؟ جی جی بسم اللہ۔ چلے جی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے؟ سناؤں سر؟ جی جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ یا علی یا علی مولا علی یا مرتضی علی، مجھے دنیا کا غم نہ ہو لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، مشکل کشا تجھی کو میں مانتا ہوں مولا، سب پر کرم کیا ہے یہ جانتا ہوں مولا، بے شک میری حیات میں چاہے نہ سب نہ ہو لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ نوازش۔ اچھا جی آپ کے سوال کا جواب یہ، ڈرامے میں وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں، بار بار بھی پھر کھاتے ہیں شارٹس میں سے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا، ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن اپنے سینئر سے سنا، کیونکہ وہ پھر کھانا کھایا جاتا ہے اور وہ کنٹینیوٹی کے لیے تو وہ پھر اسپرے کر دیتے تھے اس کے اوپر کہ نہ کوئی کھائے بچانے کے لیے نا۔ پھر بعض دفعہ لکڑی کے کیک بھی ہوتے ہیں دکھانے کے لیے جو آپ کو دیکھنے میں لگے۔ پھر مجھے یاد ہے میم سمینا نے ایک ڈرامہ، تو وہ کباب کو ہی لانے تھے، تو وہ چونکہ تھیٹر کا کرتی انہوں نے کہا کباب کیا، انہوں نے مٹی کے سیخ کباب بنا کے رکھ دیے تو آپ کو نہیں پتہ لگے، تو ہم مٹی والے نہیں کھاتے، لیکن جو کھاتے وہ پھر اصلی ہوتا ہے۔ چلے بہت شکریہ جی۔ اچھا آپ علامہ صاحب، میں نے علامہ صاحب کی اتنی امپورٹنٹ بات کاٹی، خیر چلے ہم نے اتنی پیاری منٹوا سن لی کہ کتنے سریلے بھی، اور آواز بڑی پیاری آواز نکلی۔ بات کرنے میں اتنے سریلے نہیں تھے، مجھے لگا شاید کسی اور کو فون لیکن بہت اچھا، بڑا اچھا، لیکن بڑی اخلاص بھی تھا آواز میں، بڑی اخلاص پاکیزہ۔ اس پر اگر تھوڑی سی وہ محنت کریں تو یہ نکھر جائے۔ یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، نکھر جائیں گے، چونکہ مطلب جو انداز ہے نا، جی بہت اچھا بہت اچھا، وہ ان کے لہجے سے بڑی شائستگی اور بڑا بہت پیارا، محبت سے پیارا طریقہ تھا ان کا پڑھنے کا۔ خلوص سے اس پہ محنت کریں تو تھوڑا زیادہ بہتر۔ اچھا علامہ صاحب آپ جو بات کنٹینیو کرتے ہیں آپ وہ کمپلیٹ کر لیں۔ تو بات ہو رہی تھی سلمان فارسی کی، طیبہ یونس کی کال لگی، معاف کیجیے کہ قتل بہاول نگر سے طیبہ یونس کی کال ہے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ طیبہ؟ ٹھیک ہے سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ہم 2 بہنیں ہیں اور ہمارے امی ابو نہیں ہیں، اور ہمارے بڑے تایا ابو کے بیٹے نے نا ہماری زمین ہے 2 ایکڑ، انہوں نے ان کے قبضے میں ہے، لیکن وہ ہمیں اس کی آمدنی بھی نہیں دیتے، تو کیا ہمارے اوپر فدیہ فطرانہ اور زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ چلے بیٹا جی سن جی، میں نے صبح خواب دیکھا شہری کے بعد، اور اس میں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، وہ مجھ سے بہت بڑی 48 سال اس کی عمر ہے، میں اس سے سر کے اوپر پیار لینا چاہتی ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے سر کے اوپر پیار دیں، ٹھیک ہے، اس کی تعبیر جاننی۔ تو آپ نے دے دیا پیار کی نہیں؟
سر پہ دے دیا تھا سر. چلو اچھا ہو گیا, یہ تو گڈ ہو گیا. چلے میں پہلے تو بہت دعا بھی ان کے بہت اچھے نصیب کے لیے کہ ان کے جو حصہ ہے وہ تایا کے پاس ہے, ان کے بچے ان کو اس کا حصہ بھی نہیں دے رہے, ماں باپ بھی نہیں, اور یتیم بچیاں دیکھیں. دیکھیں یہ تو ایک بڑا ظلم ہے اس معاشرے میں, ظلم عظیم. اور میں اللہ تم دونوں بچوں کا نصیب اچھا کرے, آمین. اور تمہارے لیے تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. لیکن یہ جو تایا ہیں, یہ جو ہے سلسلہ, یہ خاندانوں میں, گھروں میں, دیکھیے اس کے اوپر ایک بات سب لوگ یہ سمجھ لیں, اللہ نے کیوں حکم دیا وصیت کا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کی اہمیت ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ تم ان حالات میں ہو, یعنی اب آپ محسوس کر رہے ہیں, ہم محسوس کر رہے ہیں, اگر محسوس کر رہا ہے تو اس کو پہلے اپنے گھر میں وہ وصیت کر دینی چاہیے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. تو وصیت ایک شریعت کا حکم ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بعد میں کوئی لوگ یہ نہ کر سکیں. اور جو لوگ جو ہیں وہ یہ حق غصب کر لیتے ہیں, وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے, اور خدا کی بارگاہ میں اور دنیا میں بھی انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے پریکٹیکلی آپ یہ کریں, سما کی طرف سے بھی یہاں پر کافی وکلا آتے ہوں گے, یا اس جگہ پر بھی جو ہے اگر کوئی وکیل مل سکے تو سپورٹ دے, ان بچیوں کے ایڈریس لے کر کے ان کے ساتھ سپورٹ کریں, اور اگر نہیں ہو سکتا تو مجھے بتائیے گا, میں ان کی ہیلپ کروں. جو یتیم کا ناحق مال کھا لے اس کا کیا انجام ہے؟ دیکھیے یہ تو مطلب نہ بھی یتیم کا کھائے, نہیں, خاص طور پہ یتیم اگر دیکھیں نا, بھائی کا انتقال ہو گیا, بچے ہیں, اور آپ نے وہ پیسے ان کو یا ان کا حق ان کو دینا اور آپ نہیں دے رہے اور غصب کیا, تو کیا جہنم کے سب سے نچلے درجوں کے اندر وہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور ان کے لیے یعنی یہاں تک کہ یتیم کو آپ جھڑکیں تک نہ, حق تو مارنا بہت دور کی بات ہے, آپ جھڑکیں نہ, ان کو اذیت نہ پہنچے, ان کو تکلیف نہ ہو. اچھا پھر وہ بچیاں ہیں, ان بچیوں کو تو آپ کو ویسے ہی مطلب اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی عطا ہے, اس کا احترام, اس کی عزت, اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک بچی گھر میں ہے تو آپ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت میرے پاس ہے. جی سبحان اللہ. وہ ہمارے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی ہو وہاں کبھی ماں نہیں مرتی. ان کا ایک مکالمہ بڑا اچھا, اور وہ بیٹی کیسی کمال بات. ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیٹی جو ہے وہ ماں کا درجہ لے لیتی. جی لے لیتی, وہ مطلب بیوی سے بھی آگے چلی جاتی, بیوی کی بات نہ سنا, لیکن یہ وہ چھوٹی آپا نہیں ہماری, وہ جو چھوٹی نعیم بٹ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گے بٹ صاحب؟ اچھا بیٹا میرا سوال یہ تھا کہ آج میں نے زکوٰۃ فطرہ عمر دے دیا اس رمضان میں, جی جی, تو اگلے رمضان تک وہ لینے والا انتظار کرے گا 1 سال؟ میرا یہ سوال تھا. اچھا اس کا میں جواب آپ کو صرف یہ دے رہا تھا کہ یہ بالکل آپ ایسی ہی بات پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو رمضان اگلا ہے وہ روزے میں کب رکھوں گا, رمضان میں ہی رکھیں گے. یہ تو چونکہ احکامات اس سے متعلق ہیں. بات پوری سن لینا. جی فرمائیے. میرا ایشو یہ ہے کہ غربت, مہنگائی, بے روزگاری اتنی ہے کہ آج تو روز کی ضرورت ہے اس کو, اللہ مجھے روز دے رہا ہے. تو آپ صدقات دیتے رہے ہیں حضرت صاحب, روزانہ اس کو دینا چاہیے. میں آپ ضرور دیں. بسم اللہ کریں. دیکھیے زکوٰۃ کا بھی یہ ضروری نہیں کہ ہم رمضان میں دیں. رمضان میں زکوٰۃ دینا ہماری اپنی ذاتی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں 70 گنا اجر زیادہ ملے, ورنہ جہاں آپ نے ضرورت مند دیکھا, جہاں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی, وہاں آپ دے سکتے ہیں. بلکہ سب سے بہترین مصرف یہ علم دین پھیلانا یا کسی بھوکے کو کھلانا. پورا سال کھلائیں, ہر مہینے اپنے یعنی آپ تنخواہ لینا, اس کا کچھ حصہ آپ زکوٰۃ کی مد میں نکال دیں, اور یہ ساتھ ساتھ دیتے جائیں. تو زکوٰۃ بھی دیں, اللہ کی راہ میں دیں, صدقات دیں, خرچ کریں. بعض لوگ خرچ کریں. جی وہی تو ہے, ضرورت سے جو زیادہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے بزنس کیوں نہیں کر لیتے؟ زکوٰۃ تو آپ پہ فرض ہے, آپ اس کے بنا مسلمان ہی نہیں ہیں, لیکن آپ اللہ سے تجارت کریں, اللہ کو قرضہ دیں. آپ ہمیشہ یہ وہ ساری کیٹیگریز ہیں, ان سب میں سارا سال دے سکتے ہیں. وہ جو طیبہ کی کال آئی تھی, اب وہ ان پہ فطرانہ تو نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں ہماری کوئی کمائی نہیں ہے, آپ پہ کوئی فطرانہ اگر کمائی نہیں ہے تو, اگر کمائی نہیں, وہ کہتے ہیں ہاں, لیکن یہ نہ کہ 8 مربع ہوں 2 نہ ملے ہوں, تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انکم نہیں ہے تو ادا کرنے کا نہیں ہے, لیکن کوئی ان کو دینا چاہے, وہ یہ سوال بھی تھا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हम तो किचन में आ गए हैं। किचन में आज में बड़ी मिक्स किस्म की खुशबुएं आ रही थी। पहले तो पता चल रहा था कुछ सेवरीज में कुछ पक रहा है और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ तो मैं क्योंकि जहाँ खड़ी हूँ तो कुछ चॉकलेटी खुशबू आ रही है, कुछ पक रहा है कुछ चॉकलेट में। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी है? बिल्कुल ठीक। क्या बना रही है? आपकी ख्वाहिश पे मैंने मीठा बनाया, मैंने शरबत नहीं बनाया क्योंकि बाकी मैंने कहा कि एक मेरी बड़ी ही एग्जॉटिक रेसिपी थी ये, चिकन एग्जॉटिक टावर है एक्चुअली। अच्छा। और टावर ज़्यादा और लंबा होता है लेकिन मैंने ज़रा शॉर्ट करके बनाया। कौन सा टावर है जी? खैर से एग्जॉटिक चिकन टावर, एग्जॉटिक चिकन जो है ना वो टावर है। तो ये हमने छोटा टावर बना दी, वैसे और लंबा हो सकता था क्योंकि मुझे एक और चीज़ बतानी थी, वो ये कि देना आ रही है तो इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। ये जो आलूओं में घिरा हुआ टावर है जी, उसके अंदर चिकन है? चिकन है। अच्छा। इसमें चिकन भी है, वाइट सॉस भी है, इसमें हमने जो है बलोनीस भी ऐड किए हैं, आप सलामीज भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ जो है ये पालक का हमने जो है साइड लाइन भी दी हुई है, आलू की भी साइड लाइन। क्या बोलते हैं भला? बड़ा इंटरेस्टिंग। बलोनीज होती है। अच्छा, बलोनीज ही जी जी। और इसमें कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सॉसेजेस भी यूज कर सकते हैं और नहीं भी यूज करें अगर महंगा लग रहा तो मत करें। अच्छा, इसमें जो सॉस बनाई है हमने वाइट सॉस, उसमें मैदा यूज़ किया, दूध और मशरूम्स। अच्छा, वो मैं नॉर्मली बनाती हूँ विद नमक ना। अच्छा, जो चिकन बनाया है उसमें हमने जो है ऐड किया है अंडा, जिससे हमने चिकन को पहले सीजनिंग कर ली और उसके साथ अंडे को सीजनिंग कर ली, अंडे में डाला, ब्रेड क्रम्ब में डाला, फ्राई कर दिया और साथ ही बलूनीस को हमने थोड़ा सा जो है शैलो फ्राई करके इसमें हमने पहले चिकन का पीस रखा, फिर इसमें चीज़ रखेंगे, फिर इसके साथ ही वाइट सॉस होगी, फिर हमने जो इसी तरह जो है ना सारा आपका टावर बन जाएगा। और इसमें प्याज का बड़ा अहम काम होता है क्योंकि प्याज के साथ जो है ना वो थोड़ा सा मिठास भी आ जाती है। तो प्याज में मैंने ऐड किया मस्टर्ड सॉस और केचप और बारबेक्यू सॉस। केचप लिखी नहीं हुई, ऑप्शनल है, वैसे बारबेक्यू सॉस और खाली मस्टर्ड सॉस। रियाज महमूद साहब की टर्म बड़ा दर्दनाक काम है। आपने तो पूरी वो जो चीज की है वो स्लाइस भी इसमें लगा दी है। बिल्कुल, वो खाने में मजा आएगा ना। नहीं, मजा तो आएगा। उसके बाद दौड़ कितनी लगानी है ये खाने के बाद? नहीं, आप मैं तो लो फैट, जब मैं घर पे बनाती हूँ। नाज़िया, आप जो चीजें ये बनाती हैं आप बिल्कुल वो खुद नहीं खाती, ये बात तय हो चुकी है जिंदगी में। और मैंने ये तय भी कर लिया बात के बाकी तो बीमार नहीं है ना। चले भाई, अल्लाह। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ ये जो बहुत ही मजेदार मीठा है, ये है चॉकलेट बनाना पुडिंग। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने बिस्किट्स ले, कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स आप ले लें। अच्छा, जो पुडिंग बनाने का तरीका है इसमें ये है कि मैं ऐड ऑन किया है कॉर्नफ्लोर किया है, कोको पाउडर किया है और साथ ही क्रीम जो है ना वो मैंने पहले इसमें डाल दी बनानास और बिस्किट के ऊपर। बिस्किट जब डालें तो थोड़ा सा इसको दूध में भिगो दें और उसके ज़्यादा दूध नहीं ऐड ऑन करना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये पुडिंग जो है ये इसमें डाल दें। आप डालेंगे? मैं बिस्मिल्लाह कहती हूँ। ये चॉकलेट पुडिंग है? चॉकलेट पुडिंग है, इट्स सो डिलीशियस। ये आज मुझे जिंदगी में पहली बार पता लगा कि चॉकलेट पुडिंग भी होती है। पुडिंग भी होती है। चलिए, ये एक रेसिपी जो मैंने कहा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। ईद आ रही है और बहुत डिलीशियस ये रेसिपी तो ईजी होती है। ये जो यंग लड़कियाँ हैं ना, जो मतलब जो नया पकाना सीखती हैं, उनको बहुत शौक होता है ना, बड़ा ईजी हो जाता है ये बनाना। आपने कोई वैसे भी कोई नई चीज़ आपने सीख ली हो ना तो आपका दिल करता भी कि हर एक को बना के खिला दें। हाँ, इस साइड पे थोड़ा सा बिस्मिल्लाह। मैं भी इसको भी हम वैसे इसको गर्म रखना चाहिए, इसको आप फ्रिज या फ्रीजर? ठंडी होगी। अच्छा, ठंडी होगी और उसके बाद फिर खाई जाएगी। मैं अब इसको वो रुके मैं बिल्कुल जी जो है ना, हाँ ये बिल्कुल, तो हम इसको हाथ बचाना बस। ओके, डन हो गया। वाह वाह, क्या बात है मदिया आपकी, जबरदस्त। अच्छा, इसमें हम हल्का सा जो है मुझे तो ये हरकतों से लग रहा है कि मदियास किचन आने वाला है, मुझे लग रहा है वैसे। ये जो आपने परताया है ना, मतलब ये कमाल था। बात बताऊं, मुझे बचपन से ना था शौक था, जैसे अम्मी का मुझे बहुत होता है कि जब गर्मियों की छुट्टियां होना तो चलो काम पे इनको लगाओ, तो मैं चलो जाके आटा गूंदो। तो मैं टीवी फौरन जाती थी और वो दीवारों से मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको आटा गूंदना सिखाएंगे। अच्छा, वो आटा तो नहीं गूंदता था, वो कुछ मलीदा सा बन जाता था। वो जब अम्मी आती थी तो पता नहीं क्या मतलब, और मेरी पूरी कमेंट्री जारी होती थी, कुट भी पड़ती थी फिर उस पर कि किया कुछ भी नहीं, उल्टा आटा खराब करके आ जाती थी। अच्छा जी, क्या बात। ओहो, हम हल्का सा इसका वो लेंगे। हाँ, क्या बात है जी। अभी ये ठंडा हो जाएगा तो इसका मज़ा भी और बाला हो जाएगा। इसमें वो शहद तो नहीं डालना आपने, या डाल सकते हैं? मुझे अभी ख्याल आया एकदम, मुझे आया डालेंगे। icing on the cake, cherry on the cake।
یہ میں نے اصل میں نور بھائی کے لیے شہد جو ہے وہ ڈالنا شروع نہیں بہت اچھا ہے, مجھے یہ بہت اچھا لگا آپ کی. آپ نے کون سا ملک بتایا تھا جہاں آپ نے دیکھا؟ یو اے ای میں کہ ہر چیز میں شہد ڈالتے اوپر؟ جی وہاں پر جو ہے نا یوزلی یہ والی ریسیپیز جو ہیں یہ ہوتی ہیں. اور اب آپ اسے جب ٹرائی کریں گے تو آپ کو یہ بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی لگے گی اور بہت ہی. اس کو ٹھنڈا کر کے کھانا ہے, اس کو ٹھنڈا کر برف میں نا, مطلب فریزر میں نہیں, فریج میں رکھیں گے. اور پھر اتنا مزہ آئے گا جب آپ اس میں یوں کف کے یوں جائے گا, پھر اس کے آپ نکالیں گے. اچھا اس میں بسکٹس کی لیئر بھی ہو سکتی ہے, آپ چاہیں تو اس میں لیئرز بھی بسکٹ کی دے, چاکلیٹ بسکٹس بھی ہو سکتے ہیں, ڈائجسٹو بسکٹس بھی اتنے آرام سے ملتے ہیں. فریز کیجیے گا تو فریج میں رکھیے گا, فریج میں رکھیے, ہاں فریج میں رکھیے گا. فریز ہوئے تو پھر وہ جلدی خراب ہو جائے گا, باہر جتنی جلدی رکھیں گے. اچھا یہ جو چاکلیٹ ہے نا, یہ بنانے کا بھی اتنا ایکسپینسو نہیں پڑتا, کیونکہ کوکو پاؤڈر ہے وہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے. تو یہ ایزیلی ریسیپی جو ہے نا یہ آپ کی گھر پہ, مطلب بہت آپ کی اکنامیکل آپ کی ریسیپی ہے. اور اگر آپ نے نہیں کریم ڈالنی مت ڈالیں آپ, ویسے تو اتنا تو کھا لیتے ہیں. چلے تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آپ سے. ہاں ملاقات میں ہم لاہور میں جی, کل صبح اسکرین پہ ملیں گے لاہور میں. بس صحیح ہے, بہت اچھا رہا. اسٹوڈیو میں بھائی بات سنیں آپ, ان کا شکریہ. یہ لاہور میں ہوں گے, لاہور اسٹوڈیو میں ہوں گے. پریزنس اتنی اچھی پریزنس ہے نور بھائی, میں سچی بتاؤں آپ کی بہت پازیٹیو, یہ تو ہے ہی پازیٹیو پریزنس اس کی تو. لیکن آپ سے بھائی میں تو اسٹوڈیو میں بڑا مس کروں گی بہت. ابھی پچھلے دنوں یہ نور بھائی پھنس گئے ٹریفک میں, پھر نور بھائی پتہ نہیں 3-4. ارے میں آج پھر موٹر بائک پہ آیا ہوں, آج بھی موٹر سائیکل پہ. اچھا اب نا لوگ وہاں کھڑے ہونے لگ گئے, ان کو پتا ہے کہ اس مخصوص ٹائم پہ نا نور الحسن کی گاڑی ٹریفک کا شکار ہوگی, لوگ بائک پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ جان بوجھ کے ٹریفک بند کرتے ہیں کہ اب کون جو ہے وہ خوش نصیب ہوگا جو نور بھائی کو لے کر آئے گا بائک پہ. تو وہ تو تقریباً 15-20 منٹ تھا جو میں نے نور بھائی کے بغیر, مجھے اس میں مزہ ہی نہیں آیا. میں نے کہا بھائی ایک تو واقعی کچھ لوگوں کی وجہ سے نا کچھ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں, تو تھینک یو نور بھائی فار دیٹ. رمضان المبارک ایک تو ویسے بڑا تیزی سے گزرا, اور آپ کی وجہ سے بھی چیزیں اتنی سہل ہو گئیں, اتنی آسان ہو گئیں کہ بڑا مزہ آیا. جی اچھا, اور میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے راحل. السلام علیکم راحل, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کیسی ہیں؟ جزاک اللہ, بالکل ٹھیک, جزاک اللہ نور بھائی. اور آج تو راحل ہم سب سے جو امپورٹنٹ چیز کے آب زمزم کے حوالے سے بات ہونے لگی. بسم اللہ. بسم اللہ. اچھا آب زمزم ہم لوگ سبھی بہت شوق سے پیتے ہیں, عقیدت سے پیتے ہیں, اس کی ہسٹری سب کو پتہ ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کی افادیت کی طرف توجہ نہیں دیتے. اگر حدیث کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیا کرو, روئے زمین پہ سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے. اس میں طعام کی غذائیت بھی اور بیماری سے شفا بھی ہے. اور ہم دوسری جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ ہم میں اور منافقین میں, مطلب منافقین میں یہی فرق ہے, وہ دل کھول کے آب زمزم نہیں پیتے. تو مطلب آب زمزم بہت زیادہ دل کھول کے پینا چاہیے. اس کے اندر ہر بیماری, مطلب جس مقصد کے لیے آپ پئیں گے اس کے اندر اس چیز کا آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو پورا فرما دیں گے. پیاس کے لیے پی رہے ہیں, پیٹ بھرنے کے لیے پی رہے ہیں, آپ کسی مقصد کے لیے پی رہے ہیں, کسی بیماری سے شفا یابی کے لیے پی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں. اور اس میں مطلب روایت میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آب زمزم پیتے کھڑے ہو کے پیتے, اور وہ فرماتے تھے کہ قبلہ رخ ہو کے پیو, بسم اللہ کے ساتھ پیو. اس کی دعا تھی جس کے میننگ ہے کہ اللہ میں تو اس سے علم نافع, رزق میں اضافہ اور بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں. تو یہ دعا ہے آب زمزم کی جو 3 گھونٹ میں پینی چاہیے. اچھا یہ تو احادیث کی بات ہے, ابھی تک سائنس اس پہ ریسرچ کرے کہ آب زمزم کب سے چل رہا ہے اور ابھی تک روا ہے ماشاءاللہ. اس میں خاص بات ہے کہ اس کے اندر جو منرلز ہیں, اس کے اندر جو ڈفرینٹ نیوٹرینٹس ہیں, اس کی مقدار بہت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں کیلشیم دودھ کے اندر ہوتا ہے زیادہ, بچوں کو کہتے ہیں کیلشیم پیو, ہڈیاں مضبوط ہوں گے. آب زمزم کے اندر ایک بہت بڑی مقدار میں کیلشیم اور میگنیشیم موجود ہے. اگر آپ بچے کمزور ہیں, ان کی ہڈیوں کے درد ہے یا ان کی گروتھ کے لیے, تو آب زمزم ان کے لیے بیسٹ ہے. اس کے علاوہ میگنیشیم کی وجہ سے جو ہے آپ کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے وہ, اور آپ کے ڈپریشن کو دور کرتا ہے. فلورائڈ اس کے اندر موجود ہے جو کہ کیلشیم کے بیلنس رکھتا ہے کہ وہ آپ کی کڈنی کے لیے ہارمفل نہیں ہوتا. مطلب اتنی اس کے اندر جو منرلز اور وائٹامنز ہیں اتنے پراپر بیلنس کے ساتھ ہیں کہ سائنس تو ابھی تک پریشان ہے کہ اینٹی بیکٹیریل ہے, جرمیسائڈل ہے, اس کے اندر کبھی کوئی بیکٹیریا پیدا نہیں ہو سکتا, اور اس کا ٹیسٹ اور رنگ کبھی چینج نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں ایک جگہ ایکسرسائز کرنے کے لیے جاتی تھی, تو وہاں پہ بڑی زبردست آنٹی تھی, تو ان کا ایک آپریشن ہوا تھا. اچھا, اور اس کے بعد حج بھی آ رہا تھا, انہوں نے کہا میں نے حج پہ ضرور جانا ہے, اور ان کا زخم نہیں بھر رہا تھا. اب وہ زخم بھی پیٹ پہ تھا, وہ جو تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ جائیں, پھر دیکھیں حج ہے, پھر اس کے بعد بڑی مشکل ہو سکتی ہے آپ کو, خدا نہ خاصہ وہاں جا کے بیمار نہ پڑ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں بس ہو جائے گا, اللہ توکل. جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے کہا مدیحہ نہ میرا نشان ہے نہ مجھے تکلیف ہے. تو میں نے کہا کہ فریان جی آپ نے ایسا کیا کیا؟
تو انہوں نے کہا کہ میں جو آب زمزم پیتی تھی میں ساتھ میں لگا بھی لیتی تھی. بالکل. اور وہ معجزات اس میں دیکھیں معجزہ کیسا تھا, اسی لیے تم نے زبردست آنٹی کہا. جی وہ واقعی. اور وہ مطلب وہ دیکھیں نا ان کا عقیدہ, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بیمار ہو کوئی مسئلہ نہیں, میں نے تو حج پہ جانا ہی جانا ہے, مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وہ اس بیماری کی حالت میں گئیں اور پھر شفایاب ہو کر آئیں. دیکھو نا یقین سب سے بڑی چیز ہے, اور وہ اللہ کی عطا کی بھی جو چیزیں اس میں جو اللہ نے کہہ دیا, نبی پاک نے کہہ دیا, اس کے بعد کوئی شبہ کرا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن آپ یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہر بیماری کی جب شفا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جس مقصد کے لیے, مطلب آپ کی صرف بھوک پیاس نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, آپ کا کوئی حاجت ہے, اس کے لیے بھی آپ نیت کر کے پڑھیں گے پئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری فرما دیں گے. دیکھیں کیا بات ہے, کیا بات ہے. علامہ صاحب ہم بھی ذرا چاہیں گے کہ تھوڑا آج کیونکہ بات نکلی پڑی ہے اس کی, تو آب زمزم بہت سارے گھروں میں آتا بھی ہے, کچھ گھروں میں کچھ ذرا بہتات بھی ہو جاتی ہے, تو بس فریج کی بھی زینت بن کے رہ جاتا ہے. تو ذرا کچھ ذرا اس کی فضیلت کے والے سے بات کریں. کوئی شک نہیں ہے, یہ شعار اللہ ہے. سبحان اللہ. جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. اللہ. تو جب اللہ کسی چیز کو شعار اللہ بناتا ہے نا تو وہ آیات الہی ہوتا ہے. واہ. آیت ربانی ہے. اور کتنے صبر کے بعد ملتی ہیں ایسی ساری چیز. اور اس میں جب امر رب آتا ہے تو اس امر کو سمجھ لے, یہ امر ایک ایسا ہے کہ وہ کن فیکن کا جو مالک ہے نا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, تو وہ کہتا ہے کہ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں فإنما یقول لہ کن فیکن, تو بس وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ معجزہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر تا قیامت صفا مروہ تک دوڑتی ہے, حلقۃ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے. پھر وہ شعار اللہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ آیت الہی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نوٹ کر لیجئے, اور میں پوری دنیا کو اس بات میں دعوت بھی دیتا ہوں, فکر کی دعوت فکر بھی ہے. جائیں نوٹ کر لیں, دنیا میں آپ کو کسی ظالم کا نشان نہیں ملے گا. ایک دو کا ہے, وہ بھی اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. اور عبرت کے نشان ملیں گے. عبرت کے نشان ملیں گے آپ کو. اللہ کے جو لوگ ہیں روئے زمین پر, ان کی سب کی نشانیاں ملیں گی. روشن نشانیاں ملیں, سب کی روشن نشانیاں, کیونکہ وہ من جانب اللہ ہے. تو جو اللہ کی طرف سے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی ہر شے اللہ محفوظ رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی کو وہ کہتا ہے یہ شعار اللہ ہے, یہ امر رب ہے. اس کا احترام تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, لیکن آپ اس کو بمعرفت سمجھیں. کیا وجہ ہے؟ میں مثال اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھئی 2000 سال 3000 سال پرانا کوئی واقعہ جو ہے نا, وہ آپ کو بار بار سنایا جائے تو آپ بھی کہیں گے کیا یار بار بار کیوں سنا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیوں سنایا یہ, کبھی غور کیا؟ یہ ہے کیا, یہ کتاب اسپرٹ بھی کیا ہے, اسپرٹ ہے. ہاں, اسپرٹ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میرا رب سمجھانا چاہ رہا ہے, اور بہت پسند بھی کرتا ہے. وہ پسند کر رہا ہے, وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم شاید سمجھ لو, شاید کہ تم اس بات کو سمجھ لو, اور اگر تم سمجھ لو گے تو یہی میری نشانیاں ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعجاز الہی ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. چلیے میں وہی وہ لفظ میں بھی ادا کر دیتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے, لیکن جس کے دل میں اللہ کی بات نہ اترے اس کے دل میں میری کیا اترے گی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بات تو اتار لو. جو اللہ کی طرف سے لوگ ہیں ان کا احترام کریں, اور وہ شعار اللہ ہے. تو اس کے اندر جو فلسفہ ہے, جو گہرائی ہے, وہ آپ بھی دیکھیں کہ وہ کہتے نہیں کہ کربلا میں امام جناب علی اصغر کو امام حسین نے صرف اس لیے اٹھا لیا تھا کہ یہ کہیں دوسرا زمزم نہ نکل آئے. اللہ اکبر. یہ ایڑیاں اگر رگڑ گئیں یہاں پر. اللہ اکبر. جی جی ایسے ہی کہ پیروں میں خزانے, وہ تو بالکل اسی طرح ایسے ہی. جی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بلکہ میں بہت سی جگہوں پہ سنتی قضا کلامی کی معذرت, کیونکہ کربلا صرف ایک ہی ہوئی ہے, تو اسلام زندہ ہوتا ہے بس
کربلا کے بعد وہ ہر کربلا سے تو مقداد تو نہیں جی چونکہ یزید تو آتا رہنا ہے اور وہ حسینی بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے رہیں گے. وہ والی بات آپ کی درست ہے لیکن یہ جو کرب کی کیفیت ہے نا یہ جو یزیدیت ہے یہ قیامت تک اس طرح سے آتی رہے گی. یہ صحیح ہے کہ سیدنا امام حسین جیسا کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ کیفیت یہ حالات یہ ان کے ساتھ پیش ہی اسی لیے آئے کہ لیکن کیا آپ کسی بھی برے حالات کو آپ فوراً اس کربلا میں تو سیاستدانوں کو بھی بہت دیکھا وہ کہتے جی ہم پہ تو کربلا کا مطلب اپنے گین کو آپ کیسے اس کربلا کے ساتھ جو نواسہ رسول جو ایک صحرا میں تنہا کھڑا ہے حلمن یاسر ینصرنا کی وہ آواز بلند کر رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے جو ہم لوگ اپنی مثالوں کو کربلا سے جوڑ دیتے ہیں؟ لیکن مریہ اس میں یہ ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کون حسینی کون ہوتا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کیوں جی اسی طرح ہے نا طرز فکر پہ یہ مثالیں جو ہے نا جیسے سیدنا اسماعیل کو قربانی کے لیے تابعداری کے لیے سیدنا امام حسین کو اس جذبے کے لیے بہادری کے لیے اس شجاعت کے لیے تو کربلا کو اس مصیبت کے لیے اور اس تنہائی کے لیے اور اس تکلیف کے لیے یاد کیا جاتا ہے اس میں سیدنا امام حسین کو نہیں ان تکالیف کو جیسے اللہ بخش مجید نظامی صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو مرد حر قرار دیا تھا سیاسی نقطہ نگاہ سے تو مطلب یہ مثال کے طور اس میں شخصیات کو نہیں وہ لاتے وہ ان کیفیت کو لا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کرب و بلا کی کیفیت تھی مطلب یہ ہے. دیکھیے اس میں ایک چیز بہت اہم ہے باجی بات یہ ہے کہ ہم یہ تاریخ خالی نہیں ہے تاریخ بہت گزری ہے یہ تاریخ میں آؤں گی میں اس بات پہ آؤں گی مجھے بریک لینی ہے میں چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہو رہی ہوں ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ایک دم سے ذکر چھڑا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی سیاستدانوں کو کیونکہ ان کے اکثر تو رونے ہی نہیں مکتے اور جب ان پہ کوئی نہ کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو اس کو فوراً واقعہ کربلا سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ جو ہم اسپیسیفکلی اس والے سے بات کر رہے تھے علامہ صاحب تو کیا یہ مطلب آپ کر سکتے ہیں مطلب گناہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی نیت دیکھیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ اس واقعے کو دیکھیں ان ہستیوں کو دیکھیں؟ دیکھیے ایک سوچ بن جایا کرتی ہے جیسے فرعون اور ہر کوئی سوچ کا نمائندہ بھی ہوتا ہے جی شخص اپنی جگہ پر اس کو تو اللہ نے کہہ دیا تھا میں عبرت کا نشان بناؤں گا بنا دیا چھوٹا فرعون بھی بڑا فرعون بھی وہ تو رہے ورائٹی بھی رہی وہ اب ایک ہے سوچ اس سوچ کا نام ہے فرعونیت اور ایک سوچ کا نام ہے یزیدیت. اب وہ فرعونیت جو تھی وہ اس زمانے میں جا کر کے یزیدیت میں بدلی ٹھیک ہے اور اس کی بنیادیں جو ہے وہ خلافت و ملوکیت سے شروع ہو گئی ٹھیک ہے. اختلاف کس بات پر ہے جھگڑا کیا ہے؟ اچھا میں ایک سوال کروں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد شرابیں نہیں پی گئیں آج تک کیا نہیں ہو رہا ایسا؟ وہ سب جو کرتا تھا وہ تو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر نہیں ہو رہا. فرق کیا ہے؟ شاعر کی جو فرق یہ ہے کہ دیکھیے فرق یہ ہے کہ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے حسین ایک ذات کا نام نہیں ہے حسین ایک قوم و قبیلے کا نام نہیں ہے حسین ایک ایسی فکر کا نام ہے کہ اس سے پہلے حاکم وقت کا ہر عمل جزو شریعت بنتا تھا. حسین نے بیعت کا انکار کر کے دنیا رہتی دنیا تک حکومت و شریعت میں فرق کر دیا. صحیح. اب کبھی کوئی حاکم وقت اپنے عمل کو جزو شریعت نہیں بنا سکتا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. اب حاکم وقت جو ہے وہ اپنے عمل کو جزو شریعت نہیں بنا سکتا. حاکم وقت کوشش تو بڑی کرتا ہے ویسے کوشش ہر قسم کا. اب حسین نے کہہ دیا کرنٹ ہو وہ ایکس ہو وہ کوئی بھی ہو جی اچھا اب یہاں کیا ہے آپ کے پاس ذرا سا آپ یہاں پہ بیعت کو ڈیل سے وہ کر لیتے ہیں یہاں آپ کا اختلاف ہے ذاتی آپ کے جھگڑے ہیں آپ کو میں پسند نہیں ان کو وہ پسند نہیں ان کو وہ پسند نہیں تو آپ کے جو اختلافات ہیں اس کے پیچھے زر زمین
جی جی تخت تاج. لیکن وہ دیکھیں نا, اب یہ تکلیف دہ بات ہے, لیکن جنہ دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ ہم سب سن رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. مطلب اس وقت ایک سب سے بڑا نظام پوری دنیا میں وہ سامراجی نظام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ذرا ورلڈ لیڈرشپ دیکھیں, حرکتیں دیکھیں, گفتگو سنیں, یہ تو ہم پتہ نہیں کہاں کچھ کیا سیکھا ہم نے اس سارے عرصے میں. کیا وجہ ہے, لڑنے پہ تلے ہوئے اور مارنے پہ تلے ہوئے اور جانوں سے کھیل رہے ہیں. اگر آپ دیکھیے, معاف کیجیے گا قطع کلامی, پوری دنیا میں ہر شخص کی زبان پہ ایک سوال ہے فلسطین کے حوالے سے, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. ارے بھائی کس سے کہہ رہے ہو, کون کہہ رہا ہے, اپنے آپ سے کیوں نہیں کہہ رہے ہو. ہر شخص, ہر حاکم اپنے آپ سے کیوں نہیں کہہ رہا ہے, کیوں؟ کوئی دے سکتا ہے اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے جواب ہی ہے, معذرت کے ساتھ ہماری طرف سے جواب ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد نہ اللہ ہے, نہ رسول ہے, نہ قرآن ہے. آپ نے جتنی جنگیں لڑی وہ جنگ نہیں تھی, وہ دہشت گردی تھی. جنگ ہوتی ہے اللہ کے لیے, اللہ اکبر کبیرہ, جنگ ہوتی ہے دین کے لیے, جنگ ہوتی ہے شریعت کے لیے. آپ نے جو کچھ کیا وہ اپنی ذات, اپنی کرسی, اس کے مفادات ہیں, اسٹیٹس. بالکل ہاں, جی میں نے جیسے پہلے دن بھی کہا کہ جہاد اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ طاقت میں آگے آپ چڑھ پڑے کسی کے اوپر, یہ فرعونیت ہے. اچھا اب میں یہاں پر ایک جملہ بتا دوں نور بھائی, آپ اس پر توجہ کیجیے گا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا تھا جی جی کہ جاؤ فرعون سے کہو کہ قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے. جی آپ اس وقت بھی فرما رہے تھے, ٹھیک ہے. جی جی یہ نہیں کہا کہ جاؤ اسے کہو مجھے خدا مانے, مجھے رب مانے, میں یہ ہوں, تو نہیں, جاؤ اس کے قوم. کیا کیا تھا اس نے؟ قوم بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنی سوچ میں جکڑ لیا تھا, صحیح, اسیر کر لیا تھا, صحیح, سوچ کا اسیر کر لیا تھا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میری اطاعت کر کے وہ آزاد ہو. اب دیکھیں سید فصیح الدین سہروردی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ڈاکٹر محمودہ مرتضیٰ یہاں تشریف فرمائیں. ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے نیتن یاہو. دنیا ان کو منا رہی ہے, وہ نہیں سن رہے. وہ کہتے جی میں نہیں کروں گا, میں تو ماروں گا, میں تو بم گراؤں گا, میں تو گراؤں گا. ہم پتہ نہیں کسی کو منا رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا, اور وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, اور بچوں کے چیتڑے اڑ رہے ہیں, اور وہ سب ہو رہا ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں, مجھ سے کہہ رہے ہیں سر, وہ آپ کے شہر کے وہ تھے نا, وہ ساگر صاحب ہے نا, جی جی, دست سائل پر اگر کاسے غم چیخ اٹھے تب کہیں جا کے ستاروں میں جلا آتی ہے. بات یہ ہے کہ پھر بات اس جگہ پر جائے گی. اللہ وہ یہاں بس اس کو کنکلوڈ کرتے کہ اللہ ہر وقت کے فرعون کو ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں فصیح بھائی کی طرف جاؤں اور ہم چاہیں کہ کوئی اذنات ہو جائے, میمونہ آپا بھی انشاءاللہ. آپ کب ٹریول کریے میمونہ آپا؟ میں صبح انشاءاللہ. آپ صبح انشاءاللہ ٹریول کریے. تو آج ایک طرح سے نا سارے پردیسی جو ہے نا وہ اپنے اپنے شہروں کو واپس جا رہے ہیں. بہت اچھا وقت گزرا ماشاءاللہ آپ سب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیں دوبارہ خیر و خیریت سے ملائے, اور بار بار یہ رمضان المبارک لیلۃ القدر لیلۃ الجائزہ نصیب ہو. نور بھائی, روزانہ ظاہر ہے ان کا بھی وہی درد ہے اور جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. نور بھائی بات یہ ہے کہ ہم منتیں اور یہ سب ڈرامے ہیں, وقت گزارنے کی باتیں ہیں, وقت گزارنے کی باتیں ہیں, ورنہ ایسا ہوتا نہیں. میرا ذاتی گھر جل رہا ہو, میرے اپنے بچے پر کوئی ہاتھ اٹھائے یا اس پر کوئی ہتھیار اٹھائے, مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے میں ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں. میرے جتنی بھی جان ہوگی نا میں چڑھ دوڑوں گی. اس وقت آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے اپنا انہیں سمجھا کب ہے. اگر ہم وہ والے مسلمان ہیں ہی کہاں جو ایک مسلمان کی سی پہ کھڑے ہو جائیں, جو ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں. ان کو اب چلیں کچھ نے محنت کی بھی اور یہ بہترین جہاد تھا, لیکن وہاں رستے بند ہیں, کنسیڈریشنز اور ہو گئی نا. صحیح ہے. تو اگر صرف اسلامی ملک مل کر یا چند ایک ہی, جیسے روزانہ چند ایک کی بات, بھی اگر ایک کرتے صرف یہی کہہ دیں کہ ہم تم سے ناتا توڑ لیں گے کاروباری, صرف اتنی سی بات کر دیں. جزاک اللہ, کتنی اچھی آپ نے بات. لیکن نہیں, کیونکہ وہ میرا بچہ نہیں ہے, وہ فلسطین کا بچہ. بڑا کچھ جڑا ہے جی اس کے ساتھ. اس میں ایک جملہ آپ اپنی بات میں ایک جملے کا اضافہ کر لیجئے نا. 67 میں کیوں کیا تھا, پھر 90 میں کیوں کیا تھا؟ یہ گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ جب کر لیا تب وہاں سے, اور کیا تھا شروع سے وہ بڑھتے آج اس مقام تک پہنچے, یہ ایک دن میں نہیں ہوا. آج ان بچوں کی جو صدائیں ہیں نا وہاں کے رہنے والوں کی, وہ ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اے میرے پروردگار,
ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ آپ نے ظلم جو ہے نا اس کی انتہا کر دی، اور اس کے بعد آپ مصلحتوں کا شکار ہیں، مفادات کے شکار ہیں۔ تو پھر کربلا ایسے دیکھو نا کہ کربلا میں نواسہ رسول قتل ہو رہا تھا، ان کے گھرانے پر ظلم ہو رہا تھا، اور دنیا اسلام کا نام لے کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ رہی تھی ہم مسلمان ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے ہے بات، دل ادھر ہیں تلواریں ادھر۔ کل میں ایک جگہ پڑھی تھی، اس میں تھا کہ فلسطین کے بچے جو ہے نا وہ عید نہیں منائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں، وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے، ان کے ماں باپ نہیں رہے۔ مطلب اتنی بڑی میسو لیول پہ جو ہم نے جینوسائڈ دیکھی ہے وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ خیر بس یہ کرب و بلا ہے، یہ اصل میں بات فلسطین سے پوچھے نا تو وہ بتائیں گے کہ کیا صورت ہے۔ فصیح بھائی دیوار ایک آ گئی ہے، ایک لکیر کھنچ گئی ہے، کچھ دعائیہ کلام فصیح بھائی اس پہر میں اگر یا جو آپ مناسب سمجھیں جیسے کلام میں نے سوچا جی بسم اللہ ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو پھبن مدینے میں، ان کی دیکھو پھبن مدینے میں، ساری دنیا ہے انجمن ان کی، ساری دنیا ہے انجمن ان کی، زینت انجمن مدینے میں، زینت انجمن مدینے میں، جس نے توڑے صنم زمانے کے، ہے وہی بت شکن مدینے میں، ہے وہی بت شکن مدینے میں، خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو، خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، مجھ کو کر دو دفن مدینے میں، جج سادات اے ریاض حزین، جد سادات اے ریاض حزین، ہے حسین و حسن مدینے میں، ہے حسین و حسن مدینے میں، ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو پھبن مدینے میں، چڑھ چنا تو کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے، گلیاں وچ پھر نہ مانے، لالا شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تو بھارے، تاڑی مار اڈانا باہو،
اسی آپ ہی اڈن ہارے اسی آپ ہی اڈن ہارے اللہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. اچھی جمال کہاں خلق ایسا کہاں جمال کہاں مصطفیٰ کی کوئی مثال کہاں مصطفیٰ کی کوئی مثال کہاں ان کی رحمت نے تھام رکھا ہے ان کی رحمت نے تھام رکھا ہے میرے اندر کوئی کمال کہاں میرے اندر کوئی کمال کہاں اور مدیہ شعر بھیجتا ہے خدا پاک درود بھیجتا ہے خدا پاک درود ان کے جیسی کسی کی آل کہاں ان کے اصحاب جب ستارے ہیں پھر بھٹکنے کا احتمال کہاں ہے یہ فیصل حسن عطا ان کی ہے یہ فیصل حسن عطا ان کی نعت آقا میری مجال کہاں نعت آقا میری مجال کہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام امام عاشقاں پورے بدول سرو آزاد بستان رسول موسیٰ فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید بسمک العظیم العظم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
या रब्बना अल-हक सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वलहुल मुल्क अल्लाहु रब्बना रब्बना अल्लाहुल हक अल्लाहु रब्बना रब्बना अल्लाहुल हक हुवल अहद वस्समद मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़ा व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिआ व बदनन साबिरा व इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व अमलन मुतक़ब्बला व तौबतन नसूहा या रब्बे या रब्बे या रब इरहम लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ इरहम लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ अल्लाहुम्मा अग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ अल्लाहुम्मा अग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला अल्लाहुम्मा अग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम अल्लाहुम्मा अग़फिर ली कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु इलैह रब्बना इन्नना समिअना